हमें मत तंग करो, अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी ईंट से ईंट बजा देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तस्वीर में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। आज के प्रोग्राम में जिन अहम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे उसके बारे में आपको बताते चले। अभी आपने देखा आसिफ अली जरदारी साहब अब से कुछ महीने कबल जो उन्होंने बात की थी, ईंट से ईंट बजा देने की उन्होंने बात की, और अब उनका एक नया बयान आता है। इस नए बयान के बाद बहुत से सवालात उठने शुरू हो गए हैं। क्या रिकन्सिलिएशन स्ट्रैटेजी पर काम किया जा रहा है? क्या अब बनाई जा रही है इस्टेब्लिशमेंट के साथ? क्या नून लीग से जो मुफाहमत की पॉलिसी थी उससे अब पीपल्स पार्टी जो है वो दूर होती जा रही है? क्या होने जा रहा है और हो क्या रहा है, इस पर हम आज बात करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे उन ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से। जी हाँ, वो ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स जिनके खिलाफ करप्शन के बहुत से केसेस है, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल, इस पर बात तो की जाती है लेकिन उन पर हाथ कोई नहीं डालता। सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के दरमियान इस गठजोड़ को तोड़ने में कोई कामयाब होगा कि नहीं, ये भी हमारे प्रोग्राम में शामिल है। आखिर में हम बात करेंगे जमात इस्लामी के हवाले से, जिन्होंने ये कहा है कि करप्शन के ख़त्म होने तक हम एक पाकिस्तान तहरीक चलाएंगे और उस वक्त तक ये तहरीक जारी रहेगी जब तक कि पूरे पाकिस्तान को करप्शन फ्री नहीं कर दिया जाता। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इसका आगाज़ क्या खैबर पख्तूनख्वा से होगा? क्या एहतसाब एक्ट में जो तरामीम की गई हैं उस पर भी जमात इस्लामी अपनी आवाज़ रजिस्टर कराएगी? और क्या तहरीकों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू होने जा रहा है? क्या अवाम में अपनी जो एक मकबूलियत है जो कम हो गई है जमात इस्लामी की, उसे क्या कायम करने में, उसे वहाँ वापस उस लेवल पर लाने में कामयाब हो सकेगी जमात इस्लामी अपनी इस तहरीक के साथ? ये हमारे प्रोग्राम के खास मौज़ूआत है। आगाज़ करेंगे हम जरदारी साहब ने तो जो कहा उसके एक और बयान सामने आता है और मौला बख्श चांडियो साहब क्या कहते हैं पहले आपको ये सुनवाते हैं और फिर हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में मौजूद होंगी शहला रजा साहिबा और असलम खान हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद होंगे कराची से। पहले ये सुनिएगा कि मौला बख्श चांडियो साहब क्या कहते हैं। देखिए, ये दिलों की बात नहीं होती। जो सियासतदान होते हैं, जो कौमी रहनुमा होते हैं, वो हालात के मुताबिक भी बात करते हैं, अपने तहफ़्फ़ुज़ात हो तो उनका भी तज़किरा करते हैं। इसमें दिल की कोई बात नहीं होती कि सियासतदान जो बात कर रहे हैं, आज जो नवाज शरीफ साहब ने के लिए बोलेंगे वो कोई उनकी दिल टूटने की बात है, या कल तक उनका कोई प्यार की पेंगे थी, तहरीक इंसाफ यू टर्न लेती रही है सारी जिंदगी, इस तरह से उसको नहीं लिया जाए था। लेकिन जो वक्त के मुताबिक जो बयान होते हैं वो दिए जाते हैं। रहनुमा बात कर, हम मजमूई तौर पर पाक फौज के इदारे के खिलाफ कभी भी नहीं रहे। जी, आपने सुना मौला बख्श चांडियो साहब क्या कह रहे हैं और इसी तरह पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमा जो कल पूरा दिन मीडिया पर कहते रहे वो कुछ इसी तरह के बयान थे। ईंट से ईंट बजा देने का एक तरफ बयान आता है और दूसरी जानिब अब इस्टेब्लिशमेंट की तारीफें जो है हमें नजर आती है। हमें नजर आता है कि फौज के बारे में बहुत अच्छा कहा जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। शहला रजा हमारे साथ मौजूद है और असलम खान ब्यूरो चीफ कराची से हमारे साथ मौजूद है। शहला, आपसे बात का आगाज करते ये बताइएगा कि ईंट से ईंट बजाने के बयान के बाद अब क्या आसिफ अली जरदारी साहब अपनी गलती को तस्लीम करते हुए अब फौज को सराह रहे हैं या क्या मामला है, क्या वजह इस यू टर्न की? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो ईंट से ईंट बजा देने वाली बात है वो उन जर्नल्स के खिलाफ है जो 3 साल के लिए आते हैं और उसके बाद 12-12 साल तक कब्जा करते हैं, और हमने उनकी ईंट से ईंट बजाई है। हमने जाने दी हैं, कोड़े खाए हैं, जेलें देखी हैं, और जब जर्नल्स जो हैं उन्होंने मार्शल्लाह ख़त्म किया और सियासी जमातें बनाई तो अवाम ने हमारे शऊर को लब्बैक कहा, जर्नल्स की पार्टी को ठुकराया और पॉलिटिकल पार्टीज़ को किया। यहाँ तक कि ज़ियाउल हक़ जिसने जुल्फ़कार अली भुट्टो को फांसी दी और हम सबको जेलों में रखा, उसके बेटे ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंडेम नहीं किया, उसने अपनी बाप की विरासत नहीं अपनाई। तो हमने ईंट से ईंट बजाई है और अभी भी हम जमहूरियत के लिए सब काम करेंगे। जहाँ तक बात है ये वाली जो कल स्टेटमेंट है जंग, लेकिन शहला, आपकी पार्टी के दीगर रहनुमाओं के बहुत से बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, ना सिर्फ उन जर्नैलों के बारे में जो 12-12 साल रहे बल्कि रेंजर्स के हवाले से भी और दीगर जो फौजी क़यादत है उसके हवाले से आप लोग हमेशा से उनको रेजिस्ट करते रहे, हमेशा उनके खिलाफ बयानात देते रहे। देखिए, जो जर्नल डिक्टेटर बनेगा और आइन को सबूटैच करेगा, हम उसके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे, लड़ेंगे, कोड़े खाएंगे।
یہ ہمارا ہمیشہ سے ہے. ہماری جدوجہد جمہوریت کے لیے ہے جو جاری ہے, کیونکہ ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جمہوریت کمزور ہے اور اس کی وہ شکل نہیں ہے. تو جو بھی شیلا دیکھیں, آصف علی زرداری صاحب ایک وقت یہ بھی کہتے رہے جب اینٹ بچانے کی انہوں نے بات کی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے صبر کو مت آزمایا جائے, یعنی کہ موجودہ قیادت سے وہ مخاطب تھے. ہاں بالکل, ہم نے جو کہا کہ ہمارے صبر کو نہ آزمایا جائے, اس کی وجہ یہ تھی کہ سیاسی پارٹیز بظاہر فوج کو آگے لا کر اپنا انتقام دکھانا چاہ رہی ہیں. مثلا یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اگر کسی فیڈرل آفیشلز کو یا ادارے کو اگر بلا رہے ہیں تو کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ رائٹ دیتا ہے کہ ہم اسے اپنی مرضی سے بلائیں, اور ہم نے یہ کیا. ہم نے پرووائزو کے تحت اسمبلی سے یہ پاس کرایا کہ اس کنڈیشنز پہ بلانا چاہ رہے ہیں, لیکن ہمارے صوبے کے حق کی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی گئی اور اپنے مرضی سے تھوپا گیا. آج انہیں پتہ چلا کہ جب ان کے ہاں رینجرز جانے کی بات ہو رہی ہے تو وہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو فوج کو اس طرح سے انوالو کیا جا رہا ہے. یہ بات آج ہم کر رہے ہیں, دوبارہ کر رہے ہیں کہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے فوج کو استعمال نہ کیا جائے, کیونکہ فوج جس کاسٹ پہ کام کر رہی ہے اس سے بہت فائدہ ہوا ہے. آپ کہتی ہیں کہ نون لیگ بھی اس وقت یو ٹرن مارتی ہے جب رینجرز کی بات آتی ہے یا پھر نیب کے احتساب کی بات آتی ہے. اسلم خان صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو کرنٹ سیناریو ہے اور آصف علی زرداری صاحب کا جو بیان ہے, کیا کوئی مفاہمت کی طرف بات بڑھی ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, اور کیا یہ کوئی ایسی اسٹریٹجی ہے آصف علی زرداری صاحب واپس آنا چاہ رہے ہیں یا نون لیگ سے کوئی ناراضگی کا اظہار ہے, کیا ہو رہا ہے؟ میں کئی سوال ہوئے ہیں مہرین, لیکن اگر ہم بات کریں کہ پیپلز پارٹی کی یہ پالیسی بہرحال نہیں تھی. جو قیادت میں تسلسل کی بات کی گئی وہ پارٹی کی پالیسی پیپلز پارٹی کی تو نہیں رہی ہے. پیپلز پارٹی جس طرح شیلا نے بھی کہا کہ اس طرح کی جو اقدامات ہوتے ہیں اس کی مخالفت کرتی رہی ہے. یہ پیپلز پارٹی کا پورا ایک دور رہا ہے. پوری ماضی میں مثالیں اس کی ملتی ہیں کہ پیپلز پارٹی نے اسٹینڈ کیا اس پہ, لیکن لگتا ہے وقت بدل گیا, حالات بدل گئے, آصف زرداری صاحب بھی بدل گئے. جو بیان ان کا اگر ہم دیکھیں کہ جو جارحانہ اننگ تھی وہ بڑی دوستانہ اننگ پر آتی ہوئی نظر آئی ہے اس بیان سے. گو کہ مختلف حلقے اس کو خوش آئند بھی قرار دے رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سے پیپلز پارٹی اپنا تعلق اچھا کرنا چاہتی ہے یا تعلقات بہتر کرنا چاہتی ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے ایک میسج دیا ہے کہ اگر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں تناؤ ہوگا تو پیپلز پارٹی کا وزن کس طرف ہوگا. اس بیان سے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرف جائیں گے. تو یہ ایک اگر آپ نے بات کی کہ کس طرف ہوگا, میرے خیال میں کہ یہ انہوں نے اس طرح کا ایک شو کیا اپنا. اچھا اسلم خان صاحب, کیا یہ بھی ایک وجہ ہے جیسا کہ ابھی آپ کہہ بھی رہے ہیں نون لیگ سے یہ کچھ اب الگ دکھائی دیتے ہیں, جو کراچی میں تمام تر سیناریو رہا اور اب اس کے بعد جو توپوں کا رخ اب پنجاب کی طرف ہوا, تو یہ اپنی اسٹریٹجی میں کوئی ایک ڈراسٹک چینج لا رہے ہیں؟ اب لگتا یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے اس میں ظاہر ہے کہ سیاست کرنی ہے پیپلز پارٹی نے اور کھل کر سیاست کرنی ہے. اگر اس طرح بیک فٹ پہ پیپلز پارٹی رہے گی تو اس کا تو نقصان ہوگا. کھل کر اس وقت چونکہ اس اعلان کے بعد, آرمی چیف کے اعلان کے بعد جس طرح کی صورتحال آئی تھی, اس کے بعد مختلف سیاسی جماعتوں نے خیر مقدم بھی کیا تھا, لیکن زرداری صاحب نے اب بہت کھل کر یہ کہا کہ تسلسل ضروری ہے. تو یقینی طور پر لگتا یہی ہے کہ اپنی ایک پالیسی بھی کرے گی, اور وہ اب جس طرح پیپلز پارٹی پہلے مطالبہ کرتی رہی کہ پنجاب میں بھی ایکشن ہونا چاہیے اور وہ ہوا, ورنہ پہلے صرف سندھ میں ہو رہا تھا اور پیپلز پارٹی اس پر احتجاج کرتی رہی تھی, غلط بھی نہیں تھا. لگتا یہ تھا کہ صرف پیپلز پارٹی کرپٹ عناصر ہے, تو لگتا اب یہ کہ پیپلز پارٹی اپنی ایک پالیسی بھی چینج کرے گی اور سیاست بھی کرے گی. اچھا شیلا, کیا ایسا ہے کہ پیپلز پارٹی میں جو کرپٹ مافیا آپ کہہ لیں, کرمنل مافیا جو ہے, وہ پیپلز پارٹی شاید اب راضی ہو گئی ہے اس کرمنل مافیا, اس کرپٹ مافیا کے خلاف کارروائی کے لیے, ایسے وقت میں جب کوئی دوسری پارٹی جو ہے وہ ڈرائی کلیننگ کے لیے راضی نہیں ہے, پیپلز پارٹی جو ہے وہ شاید اس بات کے لیے راضی ہوگی ہے, یہ بھی سوچا جا سکتا ہے؟ پہلے تو میں اسلم کی اس بات پہ بات کروں گی, میرا سڑکوں پہ ساتھ رہنے والا بھائی ہے. کہاں آصف صاحب نے کہا کہ تسلسل کو برقرار رہنا چاہیے؟ انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ راحیل شریف صاحب کو یہ اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا قبل از وقت. بہت سے جرنلز آئے, چلے گئے, ون گڈ ڈے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ سیاسی قیادت کا معاملہ, یہ سیاسی قیادت کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا وقت آئے تو وہ یہ سوچیں کہ انہیں کس کو رکھنا ہے, کس کو بھیجنا ہے, کس کو لانا ہے. ان کو اس طرح کا اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا, کیونکہ اس وقت جو ہے پاکستان نے, یہ پہلے جرنل ہیں, اس سے پہلے پرویز مشرف نے صرف ڈھنڈورا پیٹا, فنڈ اکٹھا کیا, اس طرح ٹیررزم کے اگینسٹ وہ نہیں گئے.
تو یہ پہلے جرنل ہیں جنہوں نے بڑا کلیئر سٹانس جو ہم نے مالاکنڈ میں اٹھایا تھا اس کا ساتھ اس طرح سے دیا. ادروائز ہمیں اپنا آپریشن روکنا پڑا تھا اپنا دور حکومت میں, کیونکہ ایک تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی جو ہیں وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ جی مسلمان پہ حملے کر رہے ہیں, طالبان بچھڑے ہوئے بھائی ہیں اور پیپلز پارٹی کو ان کے کیے کی سزا مل رہی ہے, ہم الیکشن نہیں لڑ سکے تھے. لیکن راحیل شریف صاحب نے بڑا کلیئرلی اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہے اور وہ لڑ رہے ہیں. اب چونکہ یہ ایک مائنڈ سیٹ کی لڑائی ہے, ایک ایسے وقت میں جب پیک پہ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم قلعہ کما کر رہے ہیں, ہم نے ان کے کمر توڑ دی ہے القاعدہ کی اور لشکر کی اور سب کی, تو ایک ایسے وقت میں نہیں سمجھتی کہ یہ بیان دینا چاہیے تھا. اور یہ جو ایک دہشت گردی کے خلاف تسلسل ہے اس کو جاری رہنا چاہیے تھا. جب وقت آتا تو یہ سیاسی قیادت کا فیصلہ ہے. میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں آج جنگ نے بھی جس طرح شیلا, لیکن جو بات ٹھیک ہے, نہیں وہ بیان ہمارے پاس بھی موجود ہے, وہ بیان ہمارے پاس بھی موجود ہے شیلا, لیکن یہ بات جو اسلم خان صاحب نے کی کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ بدل رہے ہیں, ان کا جو انداز ہے کوئی نہیں بدلے, بالکل انہوں نے ابھی بھی یہی کہا ہے, فوج کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں. یہ چیف آف آرمی اسٹاف کا کام نہیں ہے کہ وہ کہے کہ جی میں چھوڑ دوں گا, میں رہ جاؤں گا. ہی از انڈر دا فیڈرل گورنمنٹ, ان کا کام ہے کہ یہ وہ فیصلے کریں, ان کا کام نہیں ہے کہ یہ پہلے سے کہیں. لیکن یہ انہوں نے کہا تو یہ انہیں نہیں کہنا چاہیے تھا. ہمارا یہ ہے, اور جو ایک دہشت گردی کے خلاف ایک جنگ ہے, تسلسل ہے, جو جنگ ہو رہی ہے اس کو رہنا چاہیے. میرے سوال کا جواب ابھی باقی ہے, میرے سوال کا جواب ابھی باقی ہے. ہاں, کرپشن مافیا جو ہے پیپلز پارٹی کے اندر, کیا اب آپ لوگ راضی ہو گئے اس کی ڈرائی کلیننگ کے لیے, اس کو صاف کرنے کے لیے؟ اس بیان سے کچھ ایسا بھی لگتا ہے. دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ کرپشن اب تک کتنا ثابت کیا گیا. کسی بھی شخص کو 11.5 سال سے زیادہ تو آپ نہیں رکھ سکتے, زبان کاٹنے کی حد تک آپ چلے گئے, لیکن ثابت کیا کیا گیا؟ اب تو جن لوگوں نے ہمیں پھنسایا تھا وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو شخص جو اس وقت قطر سے LNG ہمیں پاکستان کے لیے کر رہا ہے اور بتایا نہیں جا رہا, اس کے تو یہ آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جب تک میں بے نظیر کے بچوں کے پاؤں سے چپل نہیں اتروا دوں گا, ننگے پاؤں وہ سڑک پہ نہیں پھریں گے, میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. آن ریکارڈ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جی زیادہ سے زیادہ سزا لگاؤ. تو ہماری کیا اب تک کرپشن ثابت کی؟ ہم تو وہ حکومت ہیں جس نے اپنے حج منسٹر کو جیل میں رکھا, لیکن جس شخص نے کہا تھا کہ میں بیانہ وہ لا کے دوں گا سارے ثبوت, وہ آج تک نہیں لے کر آیا. آج بھی کوٹلی میں خان صاحب بڑے داڑ کے بات کر رہے ہیں, تو آپ وہ ثبوت ہی لے آتے جو آپ نے ہمارے خلاف بات کی. تو یہ بالکل کرپشن کے تو ہم خلاف ہیں. ابھی تک کس پہ آپ نے ثابت کی؟ تو ہم کوئی بھاگنے والے نہیں ہیں اور ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ وہ دور والی باتیں بند کی جائیں کہ جب میں 1990 میں ماسٹرز کر رہی تھی تو مجھے ڈبل مرڈر کیس میں بند کر دیا گیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ قاتلوں کی سہولت کار ہیں, اور قتل جیسے بھیانک اس میں کیا ثابت کیا؟ سارا اسی دور میں چلا ہے, سارا اسی دور میں میں نے جیل کاٹی, CIA کاٹی, کیا ثابت ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. میں باعزت بری ہو گئی, لیکن ٹینشن جو ہے میرے گھر والوں نے اٹھائی, ایک امپریشن جو مجھے نہیں جانتے تھے ان کو غلط دیا. تو ہم نہ کرپٹ ہے نہ کچھ ہے. لیکن میں ایک بات مہرین کہوں گی کہ یہ بھی دہشت گردی کی طرف سے توجہ ہٹانے کا طریقہ ہے کہ ہم کہیں کہ نہیں جی دہشت گردی اس وقت مسئلہ نہیں ہے, کرپشن مسئلہ ہے. نہیں جی, کرپشن ہی بالکل کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے, اور کرپشن کے خلاف جو اس وقت احتساب ہو رہا ہے اس پر اب اس وقت بہت مشکلات ہیں, اور وہ بہت مشکلات سے دوچار ہے. اسلم خان صاحب یہ بتائیے گا کہ عزیر بلوچ سے تعلقات جو ہے وہ ذوالفقار مرزا صاحب کے لیے کس قدر مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں, جو ان سے ابھی طویل انٹیروگیشن ہوئی ہے, اور اس کے بعد کیا بڑی بڑی شخصیات کے جو کہے جا رہے ہیں نام سامنے آئیں گے, اور کیا پیپلز پارٹی پر اس کا عتاب پھر آئے گا؟ جس طرح شیلا نے کہا کہ آتا رہا پیپلز پارٹی پہ کرپشن کے حوالے سے بھی اور مختلف چیزیں, تو عتاب تو لگتا ہے کہ آئے گا. میرین آپ کو یاد ہوگا اسی پروگرام میں ہم بیٹھ کے بات کر رہے تھے اور ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ اب تک شروع کیوں نہیں ہوا. اب سے 3-4 دن پہلے ہم نے بات کی تھی یہ کہ عزیر بلوچ پکڑا گیا, کچھ انکشافات ہوئے, لیاری میں چھاپا مارا گیا تھا, اسپتال میں کچھ اسلحہ بھی ملا تھا. تو اس وقت ہم نے سوال اٹھایا تھا کہ یہ تفتیش میں تیزی کیوں نہیں آئی. آپ کو یاد ہوگا اسی جگہ ہم نے بات کی تھی. تو آپ دیکھیں کہ وہ تیزی میں یہ آیا کہ سابق وزیر داخلہ سندھ جو برملا عزیر کو اپنا بھائی کہتے تھے اور ابھی بھی وہ کہتے ہیں, حمایت کرتے رہے, اور وہ اسلحہ لائسنس دینے کی انہوں نے بات کی جو لاکھوں میں آتی ہے, کوئی 3 لاکھ بھی ہیں, کوئی 80,000 ہے, دیے گئے تھے لائسنس, اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ لائسنس جو ہے وہ جاری ہوئے تھے, محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے جاری ہوئے تھے. پیپلز پارٹی کی اس زمانے میں حکومت تھی, انہوں نے جاری کیے تھے, لیکن ذوالفقار مرزا پہ بہرحال وہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو اب الگ بھی ہو گئے. تفتیش ہوئی اور 1.5 گھنٹے کا انہوں نے بیان بھی اپنا ریکارڈ کرایا ہے.
اور اس بیان کی روشنی میں اب انہیں جانے دیا گیا ہے، لیکن دوبارہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ رابطے میں رہے، کسی بھی وقت بلایا جا سکتا ہے. تو یقینی طور پر کچھ نام انہوں نے اور لیے ہوں گے، بڑے بڑے نام سامنے آئیں گے. جی اور اس وقت عزیر بلوچ کے ساتھ اب شعلہ بھی کہیں گی. دیکھیں ہم اس وقت کہیں گے کہ الزام پیپلز پارٹی کے بہت سے وزراء تھے، ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں تھی، لیاری پیپلز پارٹی کا گڑھ کہلاتا تھا. اب بھی کچھ اس کے حلقے گو کہ جو بلدیاتی انتخابات میں وہ صورتحال نہیں رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی کے وزراء وہاں جاتے رہے، پیپلز پارٹی کے اراکین اسمبلی وہاں تقریبات میں شرکت کرتے رہے. تصاویر کی میں پھر بات کروں گا کہ تصاویر وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن شعلہ بھی ایڈمٹ کریں گی کہ تعلق تھا، ذاتی نوعیت کا بھی تعلق تھا. میں بات کرنا تو اس پر میں کہوں گا کہ اس کے اوپر ہاں بالکل اسم خان صاحب آپ نے درست کہا، اس کے اوپر کافی ڈیبیٹ بھی ہوتی رہی، کس طرح کے کس نوعیت کے تعلقات تھے. جی میں سمجھتی ہوں کہ واقعی اس میں بڑے بڑے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا ہے، بہت ہی معذرت کے ساتھ سیگمنٹ کا وقت ہمارے ختم ہو گیا. میں اس میں مہرین بس ایک بات کہنا چاہ رہی تھی، واقعی اس میں بڑے بڑے نام آئیں گے جن کے ان سے تعلقات تھے. شاہد آفریدی کا نام آئے گا، مولانا صاحب جمیل کا نام آئے گا، غوث علی شاہ کا نام آئے گا، پگارا صاحب کا نام آئے گا، فریال تالپور صاحبہ کا نام بھی سامنے آئے گا، شمیلہ فاروقی صاحبہ کا نام بھی سامنے آئے گا. بہت سے نام سامنے آئیں گے. بالکل میں بھی تھی. صحیح، چلیے ٹھیک ہے. شیلا رضا صاحب آپ کا بہت شکریہ. اسم خان صاحب جی اسم خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. بلا شک کرپشن کے حوالے سے اس وقت کارروائیاں جاری ہیں اور احتساب کے حوالے سے نیب متحرک ہے، لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے کہ بیوروکریسی جس میں بہت زیادہ کرپٹ عناصر موجود ہے، شدید کرپشن ہے، ملک کے طول و عرض میں یہ پھیلا ہوا ہے، اور یہ بات جو ہے اظہر من الشمس ہے، لیکن کسی کو نظر کیوں نہیں آتی، ان کے خلاف کوئی اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے؟ اس پر ہم بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بات کر لیتے ہیں ہم بیوروکریٹس کی، بیوروکریٹس اور سیاستدانوں کے گٹھ جوڑ کی. وہ بیوروکریٹس جن پر بڑے بڑے الزامات ہیں، کرپشن کے الزامات ہیں، بیرون ملک اثاثے بنانے کے الزامات ہیں، اور یہ الزامات سامنے آ بھی جاتے ہیں لیکن ان کی فائلیں سرخ فیتوں کی نظر ہو جاتی ہے، کوئی کام نہیں ہوتا ان کے خلاف. یہ کیا وجہ ہے اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ کیا اس وقت جو کڑا احتساب کہا جا رہا ہے، کیا یہ بھی اس احتساب کے دائرے میں آئیں گے؟ یہ ہمارا سوال ہے. میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہے احمد ولید صاحب، ہمارے بیورو چیف لاہور سے، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے جاوید لطیف صاحب، رہنما مسلم لیگ نون. جاوید لطیف صاحب سے بات کا آغاز کرتے ہیں. جاوید صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے، یہ وہ بیوروکریٹس ہیں جن پر بہت سے الزامات ہیں، بہت سی باتیں سامنے آ چکی ہیں، میڈیا کے اوپر اس پر بہت پروگرامز ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا جاتا. کمیٹیوں کی سفارشات سامنے آتی ہیں اور پھر اس کے بعد خاموشی ہو جاتی ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیں مہرین، پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوروکریٹ ہوں، کوئی ادارہ ہو، سیاستدان ہوں، سیاسی جماعتیں ہوں، تمام اداروں یا تمام سیاسی جماعتوں میں کوئی تمام لوگ فرشتے نہیں ہوتے. ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان میں برے لوگ بھی ہوتے ہیں. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کسی جماعت میں کوئی برا شخص، سیاستدان، کوئی ورکر نکل آئے تو ساری جماعت کو برا کہہ دیا جاتا ہے. مگر کسی بیوروکریٹ کو یا کسی، جس طرح آپ بات کر رہی ہیں، کسی ادارے میں سے کوئی ایسا بندہ نکل آئے تو ادارے کے متعلق ایسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ احتساب کمیشن خاص طور پر پرویز مشرف کے دور میں جو بنا، اور پرویز مشرف کا اپنا جو 7 نکاتی ایجنڈا تھا، اس میں یہ سر فہرست تھا کہ ہم کڑا احتساب کریں گے جو آپ ذکر کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ اگر 16 سال اگر ملائیں پرویز مشرف کا دور، 5 سال پیپلز پارٹی کے دور اور 3 سال یہ، ان 16 سالوں میں مجھے یہ بتائیں کہ کس، خاص طور پہ ایک ذکر بھی ہوتا ہے کہ 150 کے قریب میگا سکینڈل کی ایک لسٹ ہے کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنے گھپلے کیے. ان میں سے کس کو آج تک پکڑا گیا؟ اگر سوال تو یہ ہے نا کہ نہ ان کی حکومت میں نہ حکومت میں کسی پر بھی ہاتھ نہیں ڈالا جاتا ہے. ہمارے ساتھ احمد ولید صاحب بھی موجود ہے، ذرا ان سے بھی اس پہ بات کرتے ہیں. احمد ولید صاحب کیا وجہ ہے بیوروکریسی اتنی مضبوط کیوں؟ جی جاوید لطیف صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. میں صرف ایک سوال چھوٹا سا ان سے کرنا ہے، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے کہ اتنی بیوروکریسی ہماری کیوں مضبوط ہو جاتی ہے؟ کس کی پشت پناہی ہوتی ہے؟ کیا خاص مقاصد ہوتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم ان پہ ہاتھ ڈال سکتے؟ دیکھیں، یہ تو بالکل واضح ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جن کی حکومت ہوتی ہے، حکمراں جماعت ہوتی
ہوتی ہے وہ ان کی پشت پہ ہوتی ہے. ایسے بیوروکریٹس سامنے آتے ہیں, ایسے بیوروکریٹس جو جونیئر ہوتے ہیں ان کو ترقیاں دے کے آگے لایا جاتا ہے, جو ان کی جی حضوری کرتے ہیں یا ان کے جتنے بھی کام ہیں اس طرح کے ان کے ساتھ دیتے ہیں. تو ان کا احتساب کیسے ہوگا؟ آپ بڑے بڑے ایونٹس اٹھا کے دیکھ لیں. سری لنکن ٹیم کا ایک بہت بڑی مثال ہے. پاکستان کی ہسٹری میں, دنیا کی ہسٹری میں اس طرح کا واقعہ نہیں ہوا, لیکن ایک پولیس والے کے خلاف ایکشن نہیں ہوا. اس وقت بھی پنجاب میں چلیں گورنر رول تھا, لیکن بعد میں پنجاب میں مسلم لیگ نواز کی ہی حکومت آئی, یہی چیف منسٹر تھے, انہوں نے کوئی ایکشن کسی ایک پولیس والے کے خلاف نہیں لیا. آج بھی وہ ڈی آئی جی ہے, کوئی آئی جی ہے, کوئی کہیں تعینات ہے. لیکن اگر یہ تو ایک مثال ہے, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کتنے جو ٹاپ پہ اس وقت محکمہ ہے وہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, جس میں کئی 20ویں گریڈ 17 سے لے کے 20ویں گریڈ کے افسران ہیں جن کے خلاف کارروائیاں چل رہی ہیں, لیکن کوئی ایکشن کوئی نہیں ہو رہا. ابھی بھی آپ دیکھیں ایک رپورٹ ہے کہ جس میں ابھی پولیس نے پچھلے 1-2 سال میں اپنی کارکردگی شو کی ہے, جس میں کہا گیا کہ ہم نے اتنے لوگوں کے خلاف ایکشن کیے اور ڈسمسل بھی ہوئے, جن میں لیکن وہ سارے کے سارے جونیئر رینکس کے لوگ ہیں. سینئر رینک کا کوئی بھی بندہ اس میں شامل نہیں ہے, یعنی کہ سینئر رینک کے کسی ایک بندے نے کرپشن نہیں کی. ایس ایچ او یا ایس ایچ او سے نیچے جو کانسٹیبلز ہیں ان کے خلاف کارروائیاں ہوئی ہیں, لیکن بیوروکریٹس ہیں جو سول سرونٹس ہیں ان کا احتساب کوئی نہیں کر پا. چلے ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب, بڑے بڑے نام سامنے آئے, اب ہم ان ناموں کو یہاں پہ اگر ذکر کرنے لگے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن پھر حکومت کی جانب سے یہ بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے خط لکھ دیا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو, لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ان بڑے بڑے ناموں کے بارے میں ذرا بتا دیجئے, نام بے شک نہ دیجئے, یہ بتا دیجئے کہ جو خط بھیجے گئے ان کے اوپر فردر کیا ہوا. آپ کی حکومت کس سے بات کر لیتے ہیں؟ دیکھیں میرین, بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ لیکن یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ بیوروکریٹ کے پیچھے سیاستدانوں کا ہاتھ ہوتا ہے اس لیے وہ احتساب سے بچ جاتے ہیں, تو بھی احتساب ادارے جو بنے ہیں ان میں کام کرنے والے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اگر بیوروکریٹ کو یا کرپشن میں ملوث لوگوں کو سیاستدان بچا رہے ہیں تو سیاستدانوں کو کون بچا رہا ہے؟ اختیارات ہی کم کر دیتے ہیں تو وہ کیا کریں گے؟ وہ جب کسی پہ ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں, جس پہ ہاتھ ڈالنے لگتے ہیں وہ شور مچانے لگتا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ پھر وہی میں بات کروں گا جو میں پہلے آپ کر چکا ہوں کہ گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے احتساب کے ادارے ہیں اتنے شاید دوسرے جمہوری ممالک میں نہ ہوں, مگر پاکستان میں احتساب اس طرح نہیں ہوا جس طرح دوسرے ممالک میں ہوتا ہے. بدقسمتی یہ ہے, میں جو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اداروں میں کام کرنے والے لوگ بھی اچھے برے ہیں, مگر ریفارم سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر پرویز مشرف کے دور میں یا پچھلے 5 سال جو جمہوری دور تھا اس میں اگر اصلاحات نہیں آئیں یا ان 3 سالوں میں اگر نہیں لے کر آ سکے تو اس کی ایک وجہ یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ جناب دہشت گردی تھی, ہماری ترجیح تھی کہ معیشت کو بہتر کرنا. انہوں نے ترقی تبھی کی جب ان کے ہاں احتساب زور و شور سے ہوا, اور ان کے احتساب کے اداروں پر وزیر اعظم ان کے اس طرح سے جملے نہیں کہتے ان کے بارے میں. جی ولید صاحب, مسئلہ یہ ہے کہ لیکن یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا کہ جملے نہیں کہتے, دیکھیں کوئی بھی پرائم منسٹر, ایک سیکنڈ مجھے دیجئے, میرین ایک سیکنڈ, جب یہ جمہوری طاقتیں جو ہیں, جمہوری قوتیں جو ہیں وہ خود سے اپنا احتساب کا ایسا سسٹم میکانزم نہیں بنا لیتی, تب تک جمہوری نظام استحکام نہیں پکڑ سکتا, استحکام اس میں نہیں آ سکتا. اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت کے لیے ایک چیز اور بھی ضروری ہے, وہ ہے احتساب, اور ہر لیول پہ محکمانہ احتساب, اس کے بعد نیشنل لیول پہ, پروونشل لیول پہ, اور باقی ہر لیول پہ احتساب. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ آپ احتساب کے لیے جن لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں انہی پہ آپ لوگ خود پھر اعتراض شروع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایماندار اور جو احتساب کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ ان کو چنتے نہیں, ان کو آپ پاس نہیں پٹکنے دیتے. جی جاوید لطیف صاحب, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ابھی میرین پہلے جو آپ نے بات کی نا کہ پھر جملے بازی ہوتی ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو ہیں تمام اداروں کے, اگر سندھ سے, خیبر پختونخوا سے, کسی دوسرے صوبے سے آواز اٹھتی ہے اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کے متعلق, تو چیف ایگزیکٹو کا کام ہے اس کو ڈریس کرنا. چیف ایگزیکٹو کا یہ کام نہیں ہے کہ اداروں کے خلاف کوئی دھرنے شروع کر دے, احتجاج شروع کر دے تو پھر وہ اس کا نوٹس لیں. اگر یہ نوٹس لیا گیا تو کیوں لیا گیا ہے؟ میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ 16 سالوں میں ان اداروں نے کارکردگی کیا دکھائی؟
اگر اس میں ریفارمز کارکردگی تو نہیں دکھائی، لیکن جب کارکردگی دکھانے لگتے ہیں تو وہ پر کاٹ دیے جاتے ہیں، ناخن تراش دیے جاتے ہیں. ان کا اینٹی کرپشن جو اگر آپ یہ بات کریں نیشنل لیول پہ بات کر رہے ہیں نا، اینٹی کرپشن میں 50% سٹاف ہی نہیں ہے اور ہزاروں کے حساب سے کیسز چل رہے ہیں، پینڈنگ ہیں، لیکن کوئی افسران کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہو رہا. آپ ان سے پوچھیں کہ اینٹی کرپشن آپ لوگوں نے پنجاب میں بنایا تو اس کی کیا رپورٹس ہیں، وہ کہاں پہ ہیں، کن کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے؟ بالکل صحیح، یہ بہت ہی اہم سوال ہے. ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہو گیا. میاں جاوید لطیف صاحب آپ کا بہت شکریہ. احتساب کا عمل جو ہے وہ ہونا چاہیے، جاری رہنا چاہیے. احتساب کے پر نہیں کاٹنے چاہیے، اس کے ناخن نہیں تراشنے چاہیے، اس کو آزادی سے اڑنے دینا چاہیے. بریک کا وقت ہے. بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو جماعت اسلامی کے حوالے سے ہم بات کریں گے جو پاکستان کو کرپشن فری بنانا چاہتی ہے، اور جب تک پاکستان کرپشن فری نہیں ہو جائے گا تو وہ اپنی یہ تحریک چلاتے رہیں گے. کیا کرنا چاہتی ہے جماعت اسلامی، اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو کرپشن فری بنانا چاہتے ہیں، اور اسی حوالے سے کرپشن فری پاکستان تحریک وہ چلائیں گے یکم مارچ سے. ہمارے ساتھ اس وقت امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب خود موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کس طرح ان تحریکوں سے پاکستان کو کرپشن فری کیا جا سکتا ہے. سراج الحق صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان ریلیوں سے، ان تحریکوں سے ہم پاکستان کو کرپشن فری کر دیں گے؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظاہر ہے ایک عوامی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان بنا ہے، اور عوام کی جدوجہد کے نتیجے میں ہی یہ ملک باقی رہ سکتا ہے، قائم رہ سکتا ہے، اور طاقتور اور ایک سپر پاکستان بن سکتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں توڑ پھوڑ کی قائل نہیں ہوں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا یا شیشے توڑنے کی بات کرتا ہوں. میں ایک عوامی پرامن جدوجہد کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرا یقین ہے کہ ملک میں جو انتہا غربت ہے اور مہنگائی ہے، بے روزگاری اور بدامنی ہے، اس کی ماں موجودہ کرپشن اور کرپٹ سسٹم ہے. تو جب تک ہم سب مل کر اس سسٹم کے خلاف اور اسٹیٹس کو کے خلاف جدوجہد نہ کریں گے تو ہمارے عام لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. سراج الحق صاحب، اگر میں اسے درست سمجھ رہی ہوں، مجھے بتائیے گا کہ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پھر آنے والے دنوں میں، یعنی کہ یکم مارچ کے بعد، ہم احتجاجی تحریکیں، احتجاجی ریلیوں اور دھرنوں کی ایک سیریز دیکھیں گے ایک بار پھر سے؟ اصل میں آئین میں ہر شہری کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرے، اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھالے. ہم سینٹ میں تقریر کرتے ہیں، قومی اسمبلی میں بات کرتے ہیں، لیکن ہماری آواز اور ہمارے الفاظ سینٹ کی دیواروں سے اور قومی اسمبلی کی دیواروں سے واپس ہماری طرف آتے ہیں، اور کوئی فائدہ، کوئی اثر ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. اس لیے اندھے بہرے حکمرانوں کو جگانے کے لیے ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا ہے. سراج الحق صاحب، کیا حکمرانوں کو جگانے کے لیے تحریک چلائی جا رہی ہے، یا عوام میں اپنی مقبولیت یا کہہ لیں کہ عوام کی توجہ بھی حاصل کرنے کے لیے تحریک چلائی جا رہی ہے؟ یہ تو آپ نیت پر شک نہ کریں کسی کے، کہ کوئی بھی اچھی بات کرتے ہیں، عوام کی بات کرتے ہیں اور برائیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی مقبولیت کی بات کرتے ہیں. تو اور لوگ، دیگر سیاسی جماعتیں، دیگر سیاسی شخصیات جن کے ساتھ اگر آپ کی پارٹی کے اختلافات بھی ہوں، اگر وہ آپ کو جوائن کرنا چاہیں گے، ان کو بھی آپ ساتھ شامل کر لیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک عام شہری ہوں، اور مجھے اس وقت جو پرابلمز درپیش ہیں کہ دوائی میں ملاوٹ ہے، دودھ میں ملاوٹ ہے، پانی میں ملاوٹ ہے، چائے میں ملاوٹ ہے، مرچ میں ملاوٹ ہے، حتیٰ کہ عوام کو گوشت کی بجائے اب گدوں کا گوشت کھلایا جا رہا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کرپشن ہے. اچھا سراج الحق صاحب، تھوڑا سا وضاحت کر دیجئے، تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے کہ یہ کیا اسی طرح کی علامتی تحریک ہوگی، علامتی ریلیاں ہوں گی، یا کوئی واقعی ریزلٹس نظر آئیں گے؟ مطلب کچھ یقین سا نہیں آتا، اس کو تھوڑا سا واضح کیجئے نا، کیا اسٹریٹجی ہوگی آپ لوگوں کی کہ واقعی کرپشن فری پاکستان ہو جائے گا؟
मैं रोड पे हूँ, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। सिराज अल हक साहब, समझता हूँ कि अगर एक पाकिस्तानी के से मैं मकरूज हूँ, वर्ल्ड बैंक का और IMF का और पूरा पाकिस्तान मकरूज है, तो उसका बुनियादी वजह भाई पाकिस्तान का ये करप्ट सिस्टम और करप्ट हुक्मरान है। और हमारे तमाम इदारे जो इस वक्त नाकाम और फेल हो रहे हैं, और फेल होने के बाद हुकूमत उसको। चलिए ठीक है सिराज अल हक साहब, आप ये कहते हैं कि शायद ये रैलियां जब निकलेंगी तो शायद एहतसाब भी हो पाएगा और करप्शन जो है इससे मुल्क को फ्री कर लिया जाएगा। लेकिन ये बताइएगा कि इस एहतसाब का जो ये अमल है, ये क्या खैबर पख्तूनख्वा से शुरू किया जाएगा? और खासतौर पर एहतसाब एक्ट में जो तरामीम हुई उसके खिलाफ भी आप लोग उसी तरह से आवाज उठाएंगे? सबसे पहले घर से गन को साफ किया जाएगा? हमारे इस तहरीक का आगाज हम 27 फरवरी को खैबर पख्तूनख्वा ही से करेंगे। और करप्ट जो भी है और करप्ट सिस्टम, वो खैबर पख्तूनख्वा में हो या पंजाब में हो, और हम हर कहीं उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, आवाम को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, यूथ को बाहर ला रहे हैं। चलिए ठीक, सिराज अल हक साहब आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। करप्शन के खिलाफ ये आपकी एक तहरीक है और देखते आने वाले दिनों में ये तहरीक जो है ये क्या रंग लाएगी, क्या पाकिस्तान को वाकई करप्शन फ्री कर दिया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते पीर मंगल बुध शाम 5 बजे आपसे दोबारा प्रोग्राम तस्वीर में मुलाकात होगी। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।